बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत व आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन का पार्ट नंबर 18 जो है वो स्टार्ट करेंगे। लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखेंगे। पार्ट नंबर 18 आपने मेरे साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ लहजे में भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और दूसरी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि बार बार मैसेजेस आते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि काफ़ी अरसे से जो है वो आप इस तरह की क्लासेस जो है पढ़ा रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री की। अगर कोई रब्ता करना चाहता है, अपने बच्चों को पढ़वाना चाहता है, ख़ुद पढ़ना चाहता है, हमें किसी मुल्क से भी ताल्लुक़ रखता है, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, फ्रांस या इस तरीके से बेल्जियम वगैरह, जिस मुल्क से भी करना चाहता है तो वो रब्ता करके व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, वो क्लास का टाइम जो है वो ले सकता है और अपने बच्चों को भी पढ़वा सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आयतुल लहुम, कल हमने यसबहुन क्यों यहाँ पे जो है वो स्टॉप किया था। आज जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे व आयतुल लहुम से। यहाँ पे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है, तवज्जो से सुनिएगा। वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, ठीक है। अगर होंठ गोल नहीं होंगे तो समझ लेना कि वाव की अदायगी सही तरीके से नहीं हुई। तो वाव पढ़ते वक्त होंठ गोल होंगे, जैसे वाह वाह। हमजा के ऊपर स्टैंड ज़बर है, खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ की मिकदार जो है वो लंबा करेंगे। आगे है या, यहाँ पर या के ऊपर ज़बर है। अक्सर लोग या को भी लंबा कर देते हैं, वह आयातुल लहुम पढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। हमजा को तो लंबा करना है एक अलिफ की मिकदार, लेकिन आगे जो या है इसको लंबा नहीं करना। उम्मीद है कि जितने लोग सुन रहे होंगे अब उनमें से अक्सर लोग जो है ये गलती करते होंगे। तो या को लंबा नहीं करना। वह आयातुल लहुम, ता को लाम से मिलाएंगे। ता के ऊपर दो पेश हैं, लाम के ऊपर जो है वो शद है। यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। नून तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना होगा, लेकिन लाम और रा में गुन्ना नहीं होगा। ये वही कानून यहाँ पे लग रहा है, लाम और रा में गुन्ना नहीं होगा। ता के बाद तनवीन के बाद लाम है, ठीक है। अच्छा जी, व आयतुल लहुम। अब थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो जी। आगे है अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून। यहाँ पर नून के ऊपर शद है। ये तकरीबन आपको हर वीडियो के अंदर जो है वो ये बात बताता हूँ कि नून और मीम के ऊपर शद आ जाए तो एक अलिफ की मकदार गुन्ना होगा। आपने गुन्ना नहीं छोड़ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अन्ना अन्ना हमलना। यहाँ पे लाम के ऊपर जज्म है, शुरू में हा जो है वो इस वर्ड के शुरू में हा बरीक है। इस हा का ताल्लुक हल्क की तरफ, सीने की तरफ नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगे? हमल हमल ना, नून के आगे अलिफ, एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। आगे है ज़ुर्रियतहुम। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, लोग पढ़ते हैं ज़ुर्रियतहुम, और ये बात याद रखिएगा, जो नाजरा पढ़ते हैं लोग देख के उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये बार बार मैसेजेस लोग करते हैं कि क्या आप पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही कारी हैं जो पढ़ा रहे हैं, दुरुस्त पढ़ते हैं, बाकी गलत पढ़ते हैं। मेरे भाई मेहरबानी करें, मैं बहस के लिए यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, आपकी मेहरबानी होगी, गुजारिश करता हूँ इस तरह के सवाल ना किया करें। बड़े कार्यों में भी जो है मेरे उस्ताद मोहतरम शुमार होते हैं। मैं उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम की, और मुझसे बहुत बड़े बड़े कारी पढ़े हुए हैं, कारी हज़रात जिन्होंने तजवीद का कोर्स किया है, उनकी बात नहीं कर रहा। ये जो नाजरा के लोग हैं जिनको नहीं पता तजवीद का, उनकी बात मैं करता हूँ। तो गुजारिश होगी इस तरह की बहस मुबासा न किया करें। अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो मुझे सिखाने दें, आप सबकी मेहरबानी होगी। अच्छा जी, ज़ुर्रियतहुम, ज़ाल को रा से मिलाएंगे, रा के ऊपर शद है, ज़ाल रा पेश, ज़ुर रा या ज़ेर रिज, ज़ुर्रिय या ज़बर या,
ذریتا زبرتا ذریتہم، اس کو ذریتہم نہیں پڑھنا، ذریتہم۔ آگے ہے فی الفلک المشحون، فی الفلک، فا لام زیر، فل لام میں قلقلہ نہیں کرنا، لام جو ہے وہ ساکن ہے، اکثر لوگ قلقلہ کر جاتے ہیں، قلقلہ نہیں کرنا۔ قلقلہ کے حروف کتنے ہیں یہ بار بار میں ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال۔ ان حروف کے علاوہ کسی حرف میں قلقلہ نہیں ہے، ان حروف میں بھی تب قلقلہ ہوتا ہے جب یہ ساکن ہوں، جیسے اقو، بقو، تقو، ثقو، یا سورہ اخلاص کے اینڈ میں آتا ہے احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ان حروف کے علاوہ کسی حرف میں قلقلہ نہیں ہے۔ اگر آپ لام میں قلقلہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ لام صحیح مخرج سے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ قلقلہ کر رہے ہیں۔ غلطی کیا ہوتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں فل فل فلکی، فل فلکی، یہ جو لا کی آواز آتی ہے نا، یہ غلط ہے۔ آواز جو ہے لام کے مخرج میں جا کر جم جائے، زبان واپس نہ لوٹے، ٹھیک ہے، واپس لوٹے گی فوراً تو سمجھے قلقلہ ہو گیا، اگر وہیں پہ لام کے مخرج میں زبان جم جائے گی تو قلقلہ نہیں ہوگا، جیسے فل فل کل مشحون، ٹھیک ہے، 3 لام ہے یہاں پہ، فل فل کل مشحون۔ اب شین بھی ساکن ہے، شین میں بھی قلقلہ نہیں کرنا، مشحون نہیں پڑھنا، شین کے اوپر آواز جم جائے، مشحون۔ آگے ہا ہے، اس ہا کا تعلق حلق کی طرف ہے، سینے کی طرف نہیں ہے، تو اس ہا کو بریک پڑھا جائے گا، بھاری آواز کے ساتھ، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ آگے ہے واو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوتا ہے، یہ آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، ٹھیک ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لونگ کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا۔ اب یہاں پر واو مدہ کب یا مدہ کب ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ یا ساکن کی مثال جیسے یہ ہے صریخا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے را کے نیچے، تو یہ کیا ہے، یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ اور اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، جیسے خلقنا میں نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الف کی مثال ہے۔ اب آتی ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوتا ہے، جب واو مدہ ہوتا ہے تو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ یہ دیکھیں مشحون میں واو ساکن ہے، ساکن سے پہلے پیش ہے ہا کے اوپر، تو اس کو کیا کریں گے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، کھینچیں گے، ہا کو بریک پڑھتے ہوئے، مشحون، اوکے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی یہ بات ہے، اگر آپ یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو ایک تو مد اصلی ہوگی، ٹھیک ہے، 1 الف کی مقدار، اگر آپ اس کو 2-2.5 الف مقدار میں کھینچنا چاہتے ہیں تو کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگی، تو اس صورت میں 2-2.5 الف کی مقدار آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگر ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو نون کے نیچے جو زیر ہے یہ پڑھی جائے گی، ملا کے نہیں پڑھنا چاہتے، اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ اب اس آیت کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے میرے ساتھ ساتھ، تھوڑا سا میں اس کو رائٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں جی۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، امید ہے کہ یہ کلیئر ہوگی، جہاں جو بھی مسٹیک کرتے تھے لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ اچھا جی، اگلی آیت ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، یہاں پر سب سے پہلے واو ہے، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اور جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے اس وقت تک واو نہیں پڑھا جائے گا۔ واو زبر وا، وا، خلقنا، خا زبر خا، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے لام، قاف زبر لق، قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، تو جب حروف قلقلہ ساکن ہوں ان میں جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ اب قاف یہاں پہ 2 نقطوں والا ساکن ہے تو اس میں قلقلہ ہوگا، کیسے پڑھیں گے، خلق، خلقنا، اگر اس کو خلقنا پڑھیں گے تو غلط ہے، خلق۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کا لوٹنا، یعنی جس مخرج کا حرف ہے اس مخرج میں زبان لگے
اور فوراً آواز واپس کی طرف لوٹے تو پھر جو ہے یہ قلقلہ بڑھا جاتا ہے، جیسے اق بق تق، یہ پہلے بھی مثال آپ کو میں دے چکا ہوں۔ خلق خلقنا لہم، آگے ہے لہم من مثلہ، یہاں پر یہ جو ہا ہے لام کے بعد، یہ ہا اس کو بریک نہیں پڑھیں گے، اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ ہا جو ہے اس کو ملائیں گے، پہلی جو میم ہے اس کے ساتھ، جس کے اوپر جزم ہے اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے، اس کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے جس میم کے اوپر شد ہے، ہا میم پیش ہم، ٹھیک ہے۔ میم جو جس میم کے ساتھ ہا کو ملائیں گے، پھر اس میم کو نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، اگر آپ نے یہ بات نہیں سمجھی تو سمجھے کہ پھر غلطی پڑھتے رہیں گے۔ اچھا جی، پھر اس میم کو آگے جو میم آ رہی ہے جس میم کے اوپر شد ہے اس میم کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں جو نون ہے اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے، تو ایک الف کی مقدار غنہ بھی ہوگا۔ میم میم زیر میم، اس کو من مثل نہیں پڑھیں گے، میم 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 زیر میم مثلہ، میم کے بعد سا ہے، سا بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، اس میں سیٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نارمل طریقے سے۔ مثلہ، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے تو اس کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار۔ اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ۔ اب میں اس کو تھوڑا سا لیفٹ سائڈ کی طرف جو ہے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو۔ اچھا جی، تھوڑا سکرول بھی کر لیتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ ما یرکبون، میم کیا کہ الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، آگے ہے یرکبون، یہاں پر را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ اب یہاں پر بھی سمجھنے والی بات ہے، جب بھی را کی بات آتی ہے تو میں را کی پر پڑھنے کی اور بریک پڑھنے کی حالتیں ضرور بتاتا ہوں۔ اب یہاں پر کیا ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، را ساکن را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو، را کے نیچے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ را پر پڑھنے کی مثال ہے۔ یار کابون، آگے واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، ما یار کابون۔ اچھا جی، آگے ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ۔ اس آیت کے اندر بہت ساری باتیں سمجھنے والی ہیں، اگر آپ ویڈیو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ باتیں بہت کمال کی اور زبردست باتیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے نہ بتائی ہوں، توجہ سے سنیے گا، اگر آپ سن لیں گے تو زندگی میں دعائیں دیں گے۔ اچھا جی، وَإِن نَّشَأْ، یہاں پر واو زبر واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، کنیکٹ کریں گے، پہلا نون جس کے اوپر جزم ہے اس نون کو چھوڑ دیں گے، اس حمزے کو نون کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان نا، نون کے اوپر شد ہے تو ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، وَإِنَّ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے شین کے بعد حمزہ، جس کو اکثر لوگ الف پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے، الف نہیں پڑھنا۔ الف جو ہوتا ہے، الف کی نشانی یہ ہے کہ الف خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی زبر، کوئی مطلب زبر زیر پیش جزم کچھ نہیں ہوتا۔ جب اس کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، جزم آ جائے تو سمجھ لیں وہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، الف خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر شین کے بعد حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہے، یہ بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ حمزہ ساکن ہو یعنی حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، اور اگر حمزہ ساکن ہو تو وہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں دو قسم کے لوگ پڑھتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو حمزہ کو پڑھتے وقت جھٹکا بھی دیتے ہیں اور ساتھ قلقلہ بھی کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، قلقلہ نہیں ہے اس میں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صحیح پڑھتے ہیں، حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں قلقلہ نہیں کرتے، تو ہم نے بغیر قلقلہ کے پڑھنا ہے، جھٹکے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ جو جھٹکے کے ساتھ قلقلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں شاء نغرقہم وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ایسا نہیں کرنا، شین حمزہ بر شاء، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، نَشَأْ یہ جھٹکا ہے، اب یاد رکھیے گا۔
نغرقہم، نون کے بعد غین ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. آگے را کے نیچے زیر ہے، آپ کو بتایا تھا کہ را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے، یہاں پر را بریک ہے. را کے بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، اور ان میں یہاں پر جو ہے وہ قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، مستعلیہ بھی ہے لیکن اس میں قلقلہ کریں گے اچھے طریقے سے. نغرق، رق، اب یہ یاد رکھیے گا غین میں قلقلہ نہیں کرنا، نغرق نہیں پڑھنا، نغرق ہم، رق ہم، فلا صریخ لہم، لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو کیا کریں گے، پر پڑھیں گے، اور اس کو اپنے مخرج میں لگاتے ہو جب بھی اس کو مخرج سے ادا کریں تو زبان اوپر کی طرف جب تک نہیں اٹھے گی صاد نہیں پڑھا جائے گا. تو اس کو توجہ سے جو ہے سننا ہے اور پریکٹس کرنی ہے. سو، سو، ریخا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. سوری، خا، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لاہم، آگے ہے ولاہم، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، ہا کے اوپر پیش ہے، ہا میم پیش ہم، ولاہم، ٹھیک ہے. آگے ہے ینقذون، یہاں پر یا کے بعد نون ہے، میں تھوڑا سا اس کو لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں. اچھا جی، یہاں پر دیکھیں ولاہم ینقذون، یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف آ رہا ہے. حروف اخفا کتنے ہیں، 15 ہیں، ٹھیک ہے. کون کون سے، با، تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. قاف 2 نقطوں والا اور طا بھی 2 نقطوں والا نہیں، طا دوسرا جو حروف مستعلیہ میں آتا ہے پر پڑھا جاتا ہے. اچھا جی، یہ 15 حروف ہیں نون ساکن کے بعد. اب یہ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، تعریف بتا رہا ہوں. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. اب غنہ کیسا ہوگا، ناک میں آواز کو چھپا کے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، غنہ کہتے ہیں. اب بعض اوقات لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ اس کی جو ہے وہ کیسے غنہ کریں گے. دیکھیں یہ اب میں کر کے بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے توجہ سے دیکھنا ہے. اخفا کا جو غنہ ہوتا ہے یوں قاذون، یوں قاذون، اس طرح کی آواز آتی ہے اخفا کے غنے میں، ٹھیک ہے. یوں قاذون، آگے واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. یہاں پہ وقف ہو رہا ہے مد عارض وقفی کی صورت میں، اگر 2 یا 2.5 الف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. آگے ہے جی، بلکہ اس کو پریکٹس کریں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں آپ. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. اچھا جی، اب اگلی لائن پہ چلتے ہیں. جی، الا رحمتم منا، یہاں پر اکثر لوگ پڑھ جاتے ہیں الا رحمتم، الا نہیں پڑھنا، حمزہ کے بعد جو لام ہے لام کے اوپر شد ہے، حمزہ لام زیر، ال لام الف زبر لا، الا، اس کو پہلے حمزہ کو لام سے کنیکٹ کرنا ہے، پھر لام کے اوپر جو حرکت ہے وہ پڑھی جائے گی. الا رحمتم، را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اور را کے بعد ہا ہے، اس ہا کا تعلق سینے کی طرف نہیں ہے، حلق کی طرف ہے، اس کو بریک پڑھیں گے. رحمہ تم. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، تا کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر کے بعد کیا آ رہا ہے، میم آ رہا ہے، نون آ رہا ہے. اب 2 زبر کے بعد یعنی تنوین کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا، ادغام جر ملون ہوگا. یہاں پہ ادغام جر ملون ہوگا مع الغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ. اچھا جی، یہاں پر ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. تم تم من، نون کے اوپر شد ہے تو ایک الف کی مقدار اس کی بھی غنہ کریں گے، ٹھیک ہے. آگے الف ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. منا ومتاعا الی حین، ومتاعا، یہاں پر عین کو اکثر لوگ حمزہ پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، عین کو عین ہی پڑھنا ہے. اگر
आइन को पढ़ते वक्त किसी का सही तलफ़ुज़ नहीं निकल रहा तो उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आइन को लॉन्ग करके, मिसाल के तौर पे आइन का साउंड लॉन्ग करके, लंबा करके प्रैक्टिस करें। मुख्तलिफ हरफों के साथ जो है वो मिला के प्रैक्टिस करें। जैसे हमज़ा आइन ज़बर आर, बा आइन ज़बर बार, ता आइन ज़बर तार, सा आइन ज़बर सार, बार जार रार फार, इस तरीके से। आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, आइन अलिफ ज़बर आ, री रू, इस तरीके से। ठीक है। जैसे ही ये अपने मखर से निकलने लगे तो फिर इसको जो इसकी असल जो साउंड है इसका, उस पे जो है वो पढ़ें। जैसे मताअन आ री ऊ, इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। अगर फिर भी नहीं निकल रहा, थोड़े से यहाँ पे जो गले के अंदर है, ये पानी पीते हैं तो थोड़ा सा हड्डी जो है वो हिलती है, उसको थोड़ा सा जैसे ही साउंड निकलेगा ऐसे दबा के पढ़ेंगे थोड़ा सा। ऐसा भी ना हो कि पूरा दबा दें, अल्लाह को प्यारे हो जाएं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा दबाना है ताकि आइन सही तरीके से निकल जाए, तो मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से निकल जाता है। अच्छा जी, अदा हो जाता है। व मताअन इला हीन, यहाँ पर हा बरीक है और हा के बाद जो या है ये या मद्दा है। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है, और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, इला हीन। और अगर मिला के पढ़ना चाहते हैं तो नून को वाव से कनेक्ट करेंगे, चाहे वाव के ऊपर शद हो या ना हो, क्योंकि नून के नीचे दो ज़ेर हैं। नून तनवीन के बाद अगर हुरूफ जर मरून में से कोई हर्फ आ जाए तो मिला के पढ़ना पड़ता है, गुन्ना करते हैं। अब ये नून तनवीन है, इसके बाद वाव आ रहा है जो हुरूफ जर मरून में से है, तो यहाँ मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ पे नून और वाव को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। वक्फ करेंगे तो यहाँ वक्फ कर दें, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, इलाहीन। अब आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है, प्रैक्टिस करते हैं। इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन। आगे है व इज़ा क़ील लहुमुत्तक़ू, बल्कि यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके जितने मिलने मिलाने वाले हैं, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स, अगर वो कुरान पाक का शौक़ रखते हैं, उनको नहीं आता कुरान पाक, तो उनमें ज़रूर शेयर करें। और ये सवाब का काम है, जितना आगे लोगों में शेयर करेंगे उसका सवाब आपको भी मिलेगा, जो पढ़ रहा है उसको भी मिलेगा, मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे भी मिलेगा। ठीक है। तो सवाब की नीयत से घर बैठे अपने ये जो सवाब का काम है, सवाब कम है, लोगों में जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि अगर कोई एक लफ्ज़ भी सीख जाएगा तो दुआ करेगा। अल्लाह हाफिज़।